अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज का बहुत ही अहम शो है क्योंकि एक ऐसे सब्जेक्ट के हवाले से है जो गुज़िश्ता 3 साल से हम समझते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का हल वही है, यानी चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉरिडोर, इक़्तिसादी राहदारी, जिसको समझते हैं कि पहले अपोजिशन ने शायद इसकी राह में रुकावटें हायल की, रोड़े अटकाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ये समझती है कि ये पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए इससे बेहतरीन नवीद कोई नहीं हो सकती। लेकिन मसला सारा ये है कि इसके हवाले से बुलाई जाने वाली जो APC थी, जो इसका रूट डिसाइड हुआ था, ऐसा लगता है कि उस रूट से हम काफ़ी दूर चले गए हैं। यहाँ तक कि जो इसके इफ्तिताई यानी संगे बुनियाद रखने वाली तकरीब में भी जो लोग शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब का यहाँ पर जिक्र करें, वो भी कहते हैं कि जो APC में वज़ीर आज़म ने वादा किया था, हम अब उस वादे के पे वो कायम नहीं है। और सिवाय सड़क के, KPK के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है, परवेज़ खटक साहब का, कि हमें सड़क के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, बाकी चीज़ों के बारे में क्या किया जाए। हम ये भी देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब का भी ये कहना था कि पहले बात कुछ और हुई थी, रूट बार बार तब्दील करने की वजह क्या है। क्या ये बात सही है कि एहसन इकबाल साहब जैसे कहते हैं कि इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है, या वाकई ये जो सारी तनकीद आ रही है उसके अंदर कुछ मस्बत पहलू भी हैं जिसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है? क्या वाकई इसको सिर्फ सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, या ये तमाम होने वाली तनकीद में कोई वज़न हम देखते हैं? आज इसी हवाले से बात करेंगे और दूसरे मौज़ूआत भी हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही भी करेंगे। हमारे मौज़ज़ मेहमान से उसका तज्ज़िया भी लेंगे, जो कि कहने को अब सियासत छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी गैर सियासी नहीं है। उनका सियासत पे एक बहुत ही मुस्तनिद तज्ज़िया है, हुकूमत से और तमाम इन पॉलिटिकल पार्टी से बखूबी वाकिफ़ हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रज़ा अब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने का। अच्छा, ये बात वाकई वाज़ेह रहे कि आपने सियासत बिल्कुल छोड़ दी? बिल्कुल छोड़ दी। इसकी वजह ये कि सियासत में आदमी वोट की भीख मांगता है, और पिछले गुज़िश्ता 3 साल से जितने भी इलेक्शंस हुए, हमने अपने आप को गैर जानिबदार रखा और हमारा टोटल नज़रिया और टोटल जंग जो है, आपने कहा गुज़िश्ता 3 साल से, जबकि मैं 6 साल से ये जंग भी लड़ रहा हूँ और आवाम को बता भी रहा हूँ। उस वक्त आवाम मेरे पे हंसा करती थी कि ये 2 वे मोटरवे गिलगित से यहाँ तक कैसे बनेगी और बुलेट ट्रेन कैसे लगेगी, लेकिन अब आप देखें ये सब चीज़ हो रही है। इनको तो खंजराब का पता ही नहीं था, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख भी नहीं, सुनवाई जहां हम कहते हैं कि वोटर्स की नहीं होती वोट देने के बाद, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि सूबों के चीफ मिनिस्टर्स की भी कोई सुनवाई नहीं है। परवेज़ खटक साहब, अब्दुल मालिक बलोच साहब, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, सभी इस वक्त नाला नजर आते हैं। CPEC के मामले पे खास तौर पे आप समझते हैं कि वेस्टर्न रूट से अब नॉर्दर्न रूट पे तब्दीली, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल मंसूबा जो है, इसका नाम है गवादर मेगा ऑयल सिटी, और उसको चाइना से कनेक्शन के लिए आपने एक सड़क की तामीर की। ये सड़क बैकअप था उस गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन का जो ईरान से वाया पाकिस्तान चाइना जानी थी। सही। क्योंकि ये सड़क को असल जो मद्देनजर रख के बनाया गया है, उसके बैकअप के लिए बनाया गया था, उसकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए। चाइना में जो इसके खंजराब से लेकर बीजिंग तक का इलाका है, उसमें हजारों लाखों फैक्ट्रीज जो हैं वो है स्पेयर पार्ट्स की। तो शंघाई जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, पूरा वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो इसको ये मद्देनजर रखा था चाइना ने कि ये स्पेयर पार्ट जो है इस रोड से लाके, और गवादर के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन था आपका, जो चाइना की तकरीबन 40 से 50,000 फैक्ट्रीज ने वहां पे आना था, वो स्पेयर पार्ट्स लाके यहाँ पे बिल्टअप करके और यहाँ से शिपमेंट पूरी दुनिया के अंदर चाइना को फेंकनी थी। ठीक है। इसके ये गवादर मेगा ऑयल सिटी उस वक्त तक नामुकम्मल है, जो ये आके कौम को वर्गला रहे हैं ना कि चाबहार। बेसिकली ये गवादर मेगा ऑयल सिटी उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक यहाँ ईरान 4 लाख बैरल की ऑयल रिफाइनरी ना लगाए, क्योंकि 1 लाख ट्रकों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पेट्रोल चाहिए था, डीजल चाहिए था आपको, और जो जहाज लगने थे उनके अंदर मिनरल वाटर नहीं डाला करता, उनके अंदर भी ऑयल चाहिए था, और हमारे तो पेट्रोल पंप्स में ऑयल नहीं है। तो 2013 से लेके अब तक जब ये मुआहदा साइन हुआ था पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का, उसके 6 माह बाद ईरान ने तो कहा कि हम तैयार हैं, हमारे बॉर्डर तक पाइपलाइन आ चुकी है। हमने कोई काम किया? मैं बताता हूँ ना आपको, गवादर मेगा ऑयल सिटी अनकम्प्लीट है। अगर ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये उसकी बैकबोन है। सही। ये चाइना के लिए सबसे ज्यादा फिजिबल ये था कि जो 270 बिलियन डॉलर से ज्यादा सालाना अपना ईंधन चाइना से, ईरान से लेता था, ये गैस पाइपलाइन उसके ईंधन की बचत थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और ये चाइना उसी दिन जो है सनती जाइंट का अपने आप को ऐलान करता अगर ये गैस पाइपलाइन चाइना पहुंच जाती। रूट वही है,
बीच में सियासतदानों ने इथो ले लो तो उथो ले लो शुरू की हुई थी, अपने हलकों से निकालने के लिए जमीनें खरीद रहे थे ये, लेकिन ये इनको ये नहीं पता था कि इसमें एक पैसा भी पाकिस्तान का नहीं है बनने में। ये चाइना ने पैसे देने थे और रूट वही है जो 2012 जुलाई के अंदर फाइनल हुआ था। ये नवाज शरीफ का कारनामा नहीं है, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, लेकिन क्योंकि 2012 में ही हम बताते थे। आप कहते हैं अगर चाइना इंटरेस्टेड था गवादर ऑयल सिटी में, तो आज आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के साथ तो आपने कोई आगे पेशरफ्त नहीं सियासत की नजर हो गया और उसकी वजह ये इसीलिए इन घुसपैठियों को लाया गया था, नवाज शरीफ को खास तौर पे। सबसे पहले आते के साथ ही इसने ईरान गैस पाइपलाइन को वाइंड अप किया, जिसका बाकायदा असेंबली में इजहार किया था जहां हम लड़े थे। और उसके बाद फिर ये इसको माइंडसेट बनाया गया, अमेरिका ने एक माइंडसेट बनाया टापी, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब मैं आपको ये बताऊं, यही तो सारा खेल था जिसको मैं दुनिया में बता रहा था कि एक फैसला होना है 2016 में कि हमने किसके साथ खड़ा होना है। तो नवाज शरीफ ने वो फैसला कर दिया टापी करके कि हमने अमेरिका और इंडिया के साथ खड़ा होना है, चाइना, रशिया, ईरान को छोड़ के। अब मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में दो जाइंट्स आ रहे थे सामने, एक चाइना आ रहा था और चाइना के कंपटीशन के ऊपर जो ना इंडिया था, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा आबादी चाइना में भी मौजूद है और इंडिया में भी मौजूद है। किसी भी प्रोडक्शन और फैक्ट्री एरिया के लिए सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज ये होती है कि उसकी बनाई हुई चीज उसके अपने मुल्क के अंदर जो है ना वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाए। लेकिन फैसल साहब, इल्जाम तो फिर ये भी बनता है ना कि ईरान गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा था वो बिल्कुल एंड ऑफ द टर्म जरदारी साहब ने क्यों साइन किया? नहीं, ये गलत बात है। उसकी वजह ये है कि 4 साल तो उसको बनने में वो 700-800 किलोमीटर बन के आई है ना, तो 700-800 किलोमीटर आखिरी हमारे रीजन में तो नहीं बनी है, उनको ईरान में बनी है। लेकिन उनको ये यकीन था कि आपके यहाँ कंफर्म बनेगी, उसकी वजह आपकी फौज थी। बेसिकली जरदारी साहब के पीछे भी फौज ही खड़ी हुई थी जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही थी। आप लोग इस चीज से फौज को माइनस नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अब मैं आपको जो असल चीज बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में खेल क्या हुआ है, जो अंधेर मची है, जिसके बारे में पाकिस्तानियों का मसला तो उनका घर है ना, उनका रियासत तो नहीं है। उनका तो मसला रोज का हराम आमदनी है जो उन्होंने लेनी है, रियासत का कोई सोचता ही नहीं है। तुर्कमानिस्तान से गैस इसलिए इंडिया भेजी जा रही है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्री बन जाए, इंडस्ट्री ग्रूम करे। अखंड भारत है ही एक सनती जाइंट का नाम, अखंड भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का नाम नहीं है, सनती जाइंट का नाम है। उसके लिए नवाज शरीफ जो उनका एजेंट था, उसने कामयाबी के साथ टापी को इंडिया तक ले जाने में पहल की, और जो अपनी सनत के ऊपर 2.5 साल से पड़ी हुई गैस पाइपलाइन पे 10 रुपए नहीं लगा सका, वो तुर्कमानिस्तान की गैस पाइपलाइन का इफ्तिदा करने पहुंच गया, जो 4 साल बाद लगनी है। अगर आप अपनी ये गैस ले लेते ईरान गैस पाइपलाइन, तो आपका 6 महीने में यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता और 1 साल के अंदर आप गैस की प्रोडक्शन अपनी इंडस्ट्री को देना शुरू कर देते। बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि सीपैक की वजह से ये आज का नहीं, हजारों साल के हवाले से। सीपैक को छोड़ देना, तो फिर सीपैक तो इनका जहन है ना, हमारा जहन तो गवादर मेगा ऑयल सिटी है। मैं आपको गवादर मेगा ऑयल सिटी बता रहा हूँ। ये गवादर को सिर्फ एक मछलियां पकड़ने वाली और लोहा उतारने वाली बंदरगाह बनाना चाहते हैं। वो तो हमारे पास कराची में भी मौजूद है। यहाँ 3 बरते चाइना ऑलरेडी बना चुका है, जिसके अंदर आपका एक सरिया, एक मजदूर इस्तेमाल नहीं हुआ। बताया तो ये जाता था ना कि चाइना इंटरेस्टेड है उस डीप सी पोर्ट में, जिसको पूरा रीजन में बताया वो जाता था जो हम बताते थे। ये जो बता रहे हैं ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, और इन्होंने मुसल्लत करने में पाकिस्तान ने अपने हाथों से इंडिया को सुपर बम्पर जाइंट बनाने का आगाज कर दिया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बनना हमने था मेगा ऑयल सिटी, बन जाएगा वो सनती जाइंट। आप समझते हैं इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा? इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमने चाइना को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके अंदर हमने चाइना के पीठ पे छुरा मार दिया खींच के। हमने जो गैस पाइपलाइन चाइना भेजनी थी ईरान के रास्ते, उसको खत्म करके तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन इंडिया भेज दी। अच्छा, लॉजिस्टिकली सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तुर्कमेनिस्तान में जिसका ये संगे बुनियाद रखा गया है, इसने तो पूरा गुजरना है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के हालात कौन से बेहतर हैं जो ये हो पाएगा? तो इनसे पूछें। मैं आपको बताऊं, तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन में अफगानिस्तान शहर है हमारी। इंडिया की अगर हमने कभी गैस बंद की तो इंडिया अफगानिस्तान से हमारी बंद करा देगा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को आप भी जानते हैं। ईरान गैस पाइपलाइन में हम इंडिया और चाइना की शरीक थे, हम पाकिस्तान, तो हमने ये खुद फैसला किया है ना। अब वो तुर्कमानिस्तान गैस नहीं रही, अब तो वो अफगान गैस है। हम तो अफगान के रहमो करम के ऊपर हैं, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के साथ है। वो गैस अगर इंडिया पहुंचेगी तो इंडिया सनती तरक्की के अंदर 30% डिक्लाइन करके हर घर को सनत बना देगा, और वहां से सनती तरक्की करते हुए पूरी दुनिया को ग्रिप कर लेगा। ये अमेरिका का प्लान है चाइना को फेल करने के लिए। हमें चाइना को गैस देनी चाहिए थी, हमें चाइना को वो पेट्रोल की लाइन भेजनी चाहिए थी, जिससे गिलगित बिल्तिस्तान का आगाज होता। बहरहाल इसके अंदर एक फायदा होगा, गिलगित बिल्तिस्तान का जिस दिन भी ऑफिशियल ऐलान हुआ ना पाकिस्तान के साथ इलाक का, या पाकिस्तान के आईनी हिस्सा बनने का, आईनी सूबा बनने का, आगाज वहां से हो। आप समझते हैं कि
چائنا کو اس بات کی خبر نہیں تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ جی شہد سے زیادہ میٹھی اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی اور سمندر سے زیادہ گہری دوستی ہے, تو اس کو ادراک نہیں ہوا پوری دنیا کا سپر پاور ہے اس وقت. یہ اس کو نہیں چھوڑ دیں, یہ تو یہ لفاظی باتیں. آپ نے چائنیز ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے سینٹ میں آ کے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ چائنیز پیپل کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ چائنا سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کریں پہلے. تو چائنا کا تو آپ کے ساتھ بڑا بااعتماد رشتہ تھا, لیکن آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے کہنے پہ, اس پہ چلتے ہوئے چائنا کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, اس سارے کردار کے اندر ایران بھی موجود ہے, انڈیا بھی موجود ہے, افغانستان بھی موجود ہے, ترکمانستان بھی موجود ہے, تو ایک ملک غائب ہے. اچھا مجھے وہ بتائیے, چائنا ہے اور وہ ہم نے کام کر نہیں یہ تو سارے برسر اقتدار جو لوگ ہیں اس پہ آپ نے سنگین الزام آپ لگایا. کو 46 ارب ڈالر تو کیا 46 پیسے بھی دے دینا تو اس کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہوگی. مجھے بتائیں, یہ تو آپ نے برسر اقتدار لوگوں پہ ایک بڑا سنگین الزام لگایا, اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو ہیو, یہ آپ کا اوپینین ہے. مجھے بتائیں 2013 میں ٹاپی سامنے آتا ہے, مولانا فضل الرحمان, عمران خان کی پی ٹی آئی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی, ہم تو پہلے کہتے تھے کہ وہ دوسرے فرینڈلی آپوزیشن ہے. میں ایک سیکنڈ روکنا چاہتا ہوں, آپ میری بات چھوڑ دیں. آپ ان تمام سیاسی جماعتوں کے, پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, پی ٹی آئی کے, جے یو آئی کے مینیفیسٹو لے لیں. آپ مینیفیسٹو چیک کر کے دیکھیں تو اس میں نہ گوادر میگا آئل سٹی ہے, نہ کوریڈور ہے, نہ پائپ لائن ہے, اور پھر آپ 2015 کا بجٹ اٹھا لیں. اس اگر ہاں یہ رہا, اس بجٹ کے اندر پوری دنیا کہاں جائے گی, بجٹ ہی دیکھے گی نا. اس بجٹ میں مجھے ذرا یہ کوریڈور اور یہ میگا آئل سٹی کا ذرا 1 روپیہ بھی مختص کیا ہوا دکھا دیں آپ, ہے ہی نہیں. تو جب آپ نے سرے سے ہی مائنس کر دیا تو میں الزام تھوڑی لگا رہا ہوں, یہ تو آنکھ دیکھی حقیقت ہے. مجھ پہ پابندیاں لگا کے مجھے انہی چیزوں سے تو روکا جاتا تھا. میں نے تو 2013 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ جس کے مینیفیسٹو میں ہر تقریر میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جب دھرنا ہوا تو چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ آپ نے جو نا اس کو ڈیلے کرا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس نے آلریڈی اسکریپ کیا ہوا پروجیکٹ ہے. میں تو جاہل آدمی ہوں نا, آپ تو ایک سمجھدار خاتون ہیں. پوری دنیا نے اگر دیکھنا ہے آپ کو کہ آپ کے ہاں ملک میں کیا پروجیکٹ چلنا ہے, تو پوری دنیا بجٹ دیکھتی ہے نا. وہ اسحاق ڈار نہیں بنایا ہے, تو وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اس کے آپ کے سامنے میں نے ثبوت رکھ دیا. یہ بجٹ میں آپ مجھے دکھا دیں کہاں ہے گوادر میگا آئل سٹی, کہاں ہے کوریڈور, کہاں ہے پائپ لائن, آپ مجھے دکھائیں نا. اس پہ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ نے ختم کر دیا. تو یہ 46 ارب روپے جو پرومس کیے جا رہے ہیں سی پیک کے لیے, ہاں 46 ارب ڈالر, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس میں ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس بھی ہیں, پنجاب میں جو انڈسٹریز لگ رہی ہیں. میں اس کا آفیشیل ریسرچر ہوں گزشتہ 6 سال سے. میں نے ایک دن پاکستانیوں کو یہاں بیٹھ کے بتایا ہے, صرف سن کے یہ کانوں سے دھتی اڑانے والے لوگ, انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. ان کا لینا دینا ہی کیا ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت آدم سے لے کے آج تک اس سے بڑا منصوبہ تھا ہی نہیں دنیا کے اندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں کہتا تھا کہ تمہاری نالیوں میں بھی نوٹ بہیں گے, لیکن آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ پروجیکٹ کو پورا منٹا تھا چائنا اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. پاکستان کا اس کے اندر گزرگاہ ہونا شہرگ حیات تھا. آپ نے اس کو لے جا کے انڈیا کے پاؤں میں خود پھینک دیا, اور اسی لیے سنیں 2.5 سال ہو گئے نواز شریف کو وزیر اعظم بنے ہوئے. یہ جو مودی ہے اس سے پہلے تو نہیں آیا پاکستان میں اس طرح, لیکن جیسی ٹاپی کا معاہدہ ہوتا ہے تو آپ کے پاؤں میں گرا جا رہا ہے, آپ کے پاؤں میں مرا جا رہا ہے. وہ حملے بھی ہو رہے ہیں, چاہے پاکستانی بھی کر دے تو ہاتھ جوڑ کے کہ نہیں بھگوان کے کرپا سے تو کوئی اور کر کے چلا گیا, پاکستان نہیں ہے. اس نے 4 سال آپ سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرانا ہے, جیسی ٹاپی مکمل ہوگا پھر وہ آپ کو آنکھ دکھائے گا. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہم بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی متوازن ہو گئے ہیں, ان کا میڈیا اگر زہر اگل بھی رہا ہے تب بھی بھارتی حکام نے یہ نہیں کہا کہ جی پٹھان کوٹ میں کسی طرح پاکستان میں اس کی وجہ ٹاپی ہے. جیسی ٹاپی کمپلیٹ ہوگا پھر میں آپ سے پوچھوں گا, وہ جائنٹ بن جائے گا, چائنا ڈکلائن کر جائے گا, چائنا کلیپس کر جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور تاریخ میں اس نادر اور نازوال دوستی کے اوپر جو چھرا گھوپے گا نا وہ پاکستان ہوگا. بہت ہی اہم تجزیہ یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ ٹاپی کا منصوبہ اگر آگے بڑھتا ہے تو سی پیک, لیکن سی پیک اسکریپ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا نا, اب تو صرف بندرگاہ رہ گئی نا لوہا اتارنے کے لیے اتفاق فاؤنڈری. نہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ 1.5 بلین کی اگر بات کی جا رہی ہے آپریشن ضرب اسب کے لیے, اس میں کہا کہ یہ جو کوریڈور بنے گا اس کی پولیسنگ, اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی پیسہ مختص ہے, وہ تو انڈیکیشن دے رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں نا, 400-600 ٹرک لا کے اگر یہاں پہ 2 جہاز لگا کے آپ نے چڑھانا ہے سامان تو چڑھا لیں. جو گوادر میگا آئل سٹی کا کانسیپٹ تھا وہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب یہاں سے ایران سے آتی ہوئی گیس پائپ لائن چائنا تک جائے گی. دیٹس آل. یہ اس کی کنجی ہے, اور اس کی کنجی کی سب سے پہلی نشانی گلگت بلتستان کا آئینی حق حاصل ہونا ہے. جس دن گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا جائے پاکستان کا, اس دن سے آپ سمجھ لینا کہ یہ والا ذہن کام کرنا شروع ہو گیا, اور یہ کام صرف آپ کی فوج کرے گی, کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا. کیونکہ نہ چائنا آپ کے سیاستدانوں پہ اعتبار کرتا ہے, نہ ایران
آپ کے سیاستدانوں پہ اعتبار کرتا ہے نہ رشیا کا. ویسے یہ تو بات ہم نے اس فورم سے بھی کئی دفعہ آپ سے کہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایسٹ ٹو ویسٹ کوریڈور اور نارتھ ٹو ساؤتھ کوریڈور ایک ساتھ بنا پائیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں گول گول گھمایا جا رہا ہے؟ کنٹری کی ڈائریکشن کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے منشور میں ہے کہ اکنامک ریفارمز لے کے آنا ہے, کیا وہ اپنے ہی منشور سے وفا نہیں کر پا رہے؟ یہ سب اور بہت کچھ اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اوریجنل سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا سی پیک کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے, لیکن ایک اور صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سی پیک ورسز ٹاپی ہونے لگا ہے اور ایک طرح سے ہم نے شاید اپنے اکنامک ایجنڈا میں ٹاپی کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. اس سے پاکستان کا ان دا لانگ رن نقصان ہو سکتا ہے. لیکن فیصل صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو آپ کی گوادر پورٹ سٹی کی بڑی ایک کلیدی, آپ نے خود کہا کہ ایک کنڈیشن تھی, اس میں بھی تو پہلے بھارت کا نام لیا جا رہا تھا. تب آپ یہ نہیں کہتے کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ بھی بھارت کو فیور کر رہی تھی؟ نہیں, یہ امریکہ تو چاہتا تھا کہ انڈیا جائے گیس, یہاں سے بھی جائے. ایران کے ساتھ ہمیں گیس لینے پہ یا انڈیا گیس پہ بھیجنے پہ امریکہ کو کبھی بھی پریشانی نہیں تھی. اس کو اصل پریشانی تھی چائنا بھیجنے کی, کیونکہ چائنا کی پروڈکشن 30% ڈکلائن کر جاتی اور اس کے بعد چائنا نو ڈاؤٹ پوری دنیا کا بیتاج بادشاہ ہو جاتا. اور یہاں کی ٹرانسپورٹیشن کے بعد $270 بلین کی بچت جو اس کو توانائی کی تھی وہ اس کو بیس کرتی, اور اس کے بعد آپ پہ $100-200 بلین جو ہے اس چائنا کے لیے خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا, خواجہ آصف صاحب جیسے بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو ٹاپی کی یہاں سے گیس پائپ لائن گزرے گی اور دوسرے منصوبے وہ جو لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا 2018 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پاکستان سے ناپید ہو جائے گی, کبھی نہیں سنی جائے گی. یہ لفاظی باتیں, ٹھیک ہے, یہ آپ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور آج تک سن رہے ہیں. ناپید تو چھوڑیں, یہاں سے 800 ارب روپے کا کاپر ہی بیچ دیا, آج تک اس نے اس کو گرفتار نہیں کیا. یہ اسی بجلی کا وزیر ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہوتی ہے بجٹ کے اندر. بجٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. 2013 میں ان کا ذہن ہی نہیں تھا, تبھی تو مینیفیسٹو میں ان کی یہ چیزیں نہیں تھی. خواجہ آصف دکھا دے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ گوادر میگا آئل سٹی یا گیس پائپ لائن ہے ہی نہیں, ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا. تو جو 400 کلومیٹر کی آپ بات کر رہے تھے, جب ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی ہوئی تو وہ بھی تو ایران میں لگا, اس کا کوئی ذکر ہمارے بجٹ میں بھی نظر نہیں آئے گا 2013 سے پہلے. بگس کی نظر ہوا ہے, فرقہ وارانہ بگس کی نظر ہوا ہے یہ پروجیکٹ. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ سارے اینکرز اور یہ صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے چابار اور انڈیا کے تعلقات, ایران کے تعلقات کہتے ہیں نا, آج میں ان سے پوچھتا ہوں, میرا یہ سوال ہے تمام صحافیوں سے پاکستان کے, کہ اگر انڈیا چابہار کے اندر ایران کے ساتھ موجود ہے تو آپ کو یہی شکایت ہے نا کہ ایران انڈیا کو مضبوط کر رہا ہے, تو ٹاپی کے اندر آپ بھی تو انڈیا کو مضبوط کر رہے ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے انڈیا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ایران ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کی آپ نے, میری بات سنیں. آپ کی اگر سرحد کے اوپر گیس پائپ لائن آئی ہوئی ہے جس پہ 2.5 سال سے, ایران پہ 35 سال پابندیاں رہی ہیں, وہ $11 ارب لگا کے ان پابندیوں میں آپ کی سرحد تک گیس پائپ لائن لایا ہے جس میں 2.5 سال سے گرد جمی پڑی ہے, اور آپ $5 کا بلاک نہیں رکھ رہے. تو اگر آپ کسی ملک کے ساتھ ایسے چلو گے تو پاور بننے کے بعد آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ آپ سے اچھا چلے گا. صاحب, آپ کو یہ بات تو پتا ہوگی نا کہ اسی دور حکومت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سمندری حدود میں 200 ناٹیکل مائلز کا اضافہ ہوا ہے. اس سے بلینز آف ڈالر کی جو انڈیا کی طے ہوئی ہوئی ڈیل عمان سے جو تھی گیس پائپ لائن کی, اب وہ آپ کی سمندری حدود سے گزری تو وہ اسکریپ ہو گئی ہے. بلینز آف ڈالر کا انڈیا کو نقصان بھی تو ہوا ہے. وہ کبھی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, میرے سے سن تو لیں پوری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کو اپنا شہرگ نہیں بننے دینا. ہم یہاں سے جب انڈیا کی انڈسٹری اگر 1 سال بعد گیس پہ ڈائیورٹ ہو جاتی اور ہم یہاں سے گیس روک دیتے تو انڈیا ہمارے آ کے جوتے پالش کرتا, وزیر اعظم منتیں کرتا روکنے کے لیے. تو اس لیے اس نے عمان کو چنا کہ وہ ایران سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ مجھے عمان کے راستے دے دو گیس پائپ لائن, لیکن میں پاکستان کے راستے نہیں لینا چاہتا. تو وہ تو اسکریپ ہو گئی نا, جھٹکا لگا نا اس کو. اسکریپ آپ نے کی نا, کوئی فرشتے تو نہیں آئے آسمان سے, فرقہ وارانہ بوکس کے اوپر آ کے آپ نے کی. آپ جو اس وقت آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, دیکھیں اس میں تو بوکس آتا ہی نہیں ہے, اس میں آپ کی سمندری حدود آگے بڑھی تب وہ پائپ لائن ختم ہوئی نا عمان سے آنے والی. میری بات سنیں نا, آپ کسی بھی حدود کو ختم کر لیں, عمان کی اپنی حدود تو چیک کر لیں, آپ وہاں سے لے جانے کا آپ طریقہ کار دیکھ لیں, کیا وہاں تک آپ حدود رکھتے ہیں, کیا عمان کی حدود کے اندر آپ کی حدود گھس گئی جا کے. میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو مین اوپن سی سے لے جانا چاہ رہا تھا. آپ نے ہرمس جو ہے وہ مین اوپن سی ہے. نہیں, وہ جتنا آگے بھی جا رہا تھا, اب ہمارے 200 ناٹیکل کے بعد وہ ہماری سمندری حدود سے اب گزرتا ہے تو وہ آپ کی سمندری حدود سے گزر ہی نہیں سکتا. ایران سے جائے گی پائپ لائن سیدھی عمان, اور عمان سے وہ اس کے ساحل سے ہوتے ہوئے, اور پھر آپ کا حدود جب ختم ہوتا ہے. آپ اس کو ایک بار غور سے پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا, وہ آپ میرا تجزیہ لے لیں, اس کے اندر آپ کے کوشچن جائز ہیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ آپ کی حدود بڑھ گئی, وہ اس لیے ختم ہوئی کہ ایران آج بھی چاہتا ہے کہ آپ کے سینے کے اوپر سے
گیس پائپ لائن انڈیا جائے. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایکچوئل فیکٹ ہے. انڈیا تو اس سے واک آؤٹ کر چکا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن ٹاپی کا ذہن آ گیا نا, اس لیے واک آؤٹ کیا نا, کیونکہ وہاں پہ شہرج افغانستان ہے. لیکن یہ مجھے تھوڑا اس سے پرسنلی اختلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاپی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال جو اسٹیک ہولڈرز جو ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بتا دینا مجھے. اس وقت ہمارے سارے کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے مولانا فضل الرحمان, اب ان کا اتحاد قائم ہوا ہے پی ٹی آئی سے. یہ پتہ نہیں کیسے اچانک سے اتحاد ہو جاتا ہے, اچانک سے الگ ہو جاتے ہیں. ان کو ایک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو 2012 31 جولائی کو منصوبہ فائنل ہوا تھا اور یہ کوریڈور تشکیل پایا تھا, اس کی تاریخ ہے 31 جولائی 2012. اس کے اندر آپ ایک انچ بھی نہیں ہلا سکتے اگر اس کو بننا ہے تو. نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے یہ ادھر سے ادھر؟ دکھاتے اے پی سی میں کچھ ہیں, بنانے کی سنگیں بنیاد کسی اور کی. $46 پاکستان کے اندر جب آ رہے تھے تو وہ انفراسٹرکچر کے لیے آ رہے تھے. کل انویسٹمنٹ ہے $711 ارب کی چائنا نے جو یہاں کرنی ہے. 1200 شپنگ کمپنیز آنی ہے کیونکہ یونان کلیپس کر گیا ہے. 50,000 انڈسٹری آنی ہے چائنا کی یہاں پر, کیونکہ وہ یہاں پر اسپیئر پارٹ لا کے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر کے اور یہیں سے پورٹ آف شپمنٹ کرنا چاہتا تھا. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایکچوئل وہ یہ ہے کہ ان کے اچھوں میں بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل منصوبے کو ہلا سکیں. ایکچوئل منصوبہ وہاں سے آغاز ہوگا جہاں گلگت بلتستان کو آئینی حق دیں گے آپ, یہ اس کی کنجی ہے. اور یہ کام آپ کی فوج کر رہی ہے کیونکہ 3 ممالک آپ کی فوج پہ یقین رکھتے ہیں. ہاں تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا ہے یہ ٹاپی کی وجہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ٹاپی کے اندر تمام ملک موجود ہیں علاوہ ایک چائنا کے. ایران کی گیس پائپ لائن تو آج بھی تیار ہے کہ وہ آپ کو بھی گیس دے اور انڈیا بھی بھیج دے, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ایک ترکمانستان انڈیا کی گیس کو پورا نہیں کر سکتا. انڈیا کی انڈسٹری جب ڈائیورٹ ہوگی ایک بڑے میگا اکھنڈ بھارت کی صورت میں تو اس کا ہر گھر صنعتی ترقی کا فیکٹری بنے گا, ہر گھر کے اندر فیکٹری قائم ہوگی. اس لیے ترکمانستان کی بھی گیس چاہیے, جو ہمارے ایران کی بھی گیس چاہیے. جو پروونشل ایشوز ہیں اس پہ آ جاتے ہیں, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. شروع میں میں نے جیسے کہا کہ تمام کے تمام, اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ پورے پاکستان اگر یہ انڈیا ہی دشمن تھا ہمارا اور انڈیا نے ہی ہمیں تباہ کرنا تھا تو ہم ہی انڈیا کو مضبوط کر رہے ہیں. اس پہ کوئی پروگرام نہیں کر رہا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. I am totally upset because آپ اپنے میگا پروجیکٹ چھوڑ کے اور انڈیا کے آپ غلام بن کے اور ان کی غلامی کر رہے ہیں اور ان کو مضبوط کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں ہمیں تو ہمارے مائنڈ سیٹ کو تو ویسے ہی شکست ہو چکی ہے. اب ہماری یہ دعا ہے کہ اب آپ ٹاپی بنائیں اور اللہ کرے کہ اب آپ بنائیں اور اب آپ بنا کے دکھائیں. ایسے صاحب جو سارے کے سارے چیف منسٹرز اس وقت کہہ رہے ہیں کہ صوبائیت فروغ پا رہی ہے, صوبوں کی آوازوں کو سنا نہیں جا رہا, خاص طور پہ یہ رینجرز کے معاملے پہ, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صوبائیت تو فروغ پا رہی ہے نا, جب صوبوں کو آپ نے زبانوں میں بانٹ دیا, ہر صوبہ اپنی زبان کے مطابق اپنی حکومت بنا کے بیٹھ گیا. 2013 میں یہی تو سب سے بڑا آپ کے ساتھ مسئلہ افتخار چودھری نے کیا کہ پٹھان کو سرحد دے دیا, پنجابی کو پنجاب دے دیا, سندھی کو سندھ دے دیا, بلوچی کو بلوچستان دے دیا. یہی تو وہ کردار. یہ دیکھیں جو لکیریں کھینچتی ہیں نا یہ تفریق کی, وہ انسانی ہیومن شیلڈ سے کھینچا کرتی ہیں, پینسلوں سے نہیں کھینچا کرتی ہیں. جب میں اور آپ ہیومن شیلڈ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور میں کہوں گا میں پنجابی کو نہیں مانتا, پنجابی کہے گا میں سندھی کو نہیں مانتا, اور ہم نے بلدیات میں دیکھا کہ وہ چیز ثابت ہوئی کہ ہر کوئی اپنے اپنے ایک محور کے اندر سمیٹ گیا. تو اب اس ہیومن شیلڈ کو اگر کوئی ملک کے اندر فسادات ہوتا ہے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس صحیح ہے رینجرز کے معاملے پہ؟ بالکل غلط ہے. آئینی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے تو خود کہا کہ آئینی کا مطالبہ ہے. مطالبہ 147 نہیں ہونا چاہیے تھا, مطالبہ تو 245 ہونا چاہیے تھا. رینجرز نے کتنی گرفتاریاں کر کے انہی عدالتوں میں اگر بھیجنا ہے تو ان عدالت کو مستقبل میں ماضی میں کبھی کوئی سزا یافتہ آدمی نظر آیا آج تک, کوئی فیصلہ نظر آیا ہے آج تک؟ تو جب آپ کے ہاں ملک کے اندر انصاف کے ادارے ختم ہو جائیں اور جہاں انصاف کے اداروں پہ بات کرنے ہو تو آپ پابندیاں لگا دیں. تو پابندیاں مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا, ڈسکس مسئلے کا حل ہوا ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا تمام اینکروں نے, تو آخر میں یہ کامیابی ہوئی کہ ملک کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا آغاز ہو گیا, جو فوج کے مرہون منت ہے. جس فوج کو یہ کہتے تھے کہ یہ آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے, ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, اسی راحیل شریف صاحب نے جو ہے آپ کے پورے ملک کے اندر جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے ایک اچھا سنگ میل کا اضافہ کیا ہے, ایک نئی جانب گامزن کیا ہے. تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہور کے ایکچوئل نمائندے آ جائیں, لیکن ریاست کے اوپر تو کمپرومائز نہ کریں نا, ازلی دشمنوں کو مضبوط نہ کریں. تصدیق کر رہے ہیں آپ اسی فوج کے معاملے کو, رینجرز فوجی ادارہ ہے, وفاق کی علامت ہے, آپ اس کو توسیع نہیں دے رہے. اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ اگلے 60 دن کے لیے ہو جاتا ہے پھر یہ معاملہ آئے گا 60 دن کے بعد. ہم نے تو اس پہ بات اس لیے کرنا چھوڑ دی کہ لوگ جو ہے نا غلط سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ
آپ آرٹیکل 245 کا نفاذ اپنے الیکشنز کے لیے تو کرا سکتے ہیں, فوجی عدالتوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے نہیں کرا سکتے. ایک ہوپ تھی انصاف کی, وہ آپ لوگوں نے ختم کر دی. بہتر ہے کہ 245 کا نفاذ کر کے اگر آپ رینجر کو اختیار دیں گے, اس کو پولیس تو نہ بنائیں نا آپ, رینجرز کو آپ پولیس بنا رہے ہیں, اس کو پولیس کے اختیارات دے کے آپ رینجرز کو فوج بنائیں 245 کے اختیارات دے کے, پھر رینجر دیکھیں. آپ تو اور زیادہ اختیارات کی بات کریں گے, پہلے تو میں چور ہوں, تیار نہیں اس سے وہ ڈرے جو چور ہو, جو ڈاکو ہو, جو قاتل ہو, جو لٹیرا ہو, جو دہشت گرد ہو. نہ میں چور ہوں, نہ میں ڈاکو ہوں, نہ میں لٹیرا ہوں, نہ میں دہشت گرد ہوں, نہ میں نے کسی کا قتل کرایا, نہ میں نے کسی کی زمین ماری ہے. یہ پھر آپ مان جائیں کہ اگر یہ فوجی عدالتوں کے انصاف سے ڈر رہے ہیں تو یہ چور بھی نکلیں گے, یہ ڈاکو بھی نکلیں گے, یہ دہشت گرد بھی نکلیں گے, یہ دہشت گردوں کے اعلی کار بھی نکلیں گے. کے الیکٹرک کے اندر سب سے بڑا حزب التحریر کا جو دہشت گرد پکڑا گیا, اس کی جی آئی ٹی کا اگر میں یہاں تقاضا کروں بیٹھ کے تو کوئی مجھے بتائے گا کہ پوری دنیا کی جی آئی ٹی آ گئی, اس کی جی آئی ٹی کدھر چلی گئی؟ کوئی نہیں بتائے گا. دیکھیں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا علاوہ پاکستانیوں کے. پاکستانی قوم ہی سب سے بڑی پاکستان کی دشمن ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ حرام خوری کے اندر سب سے آگے ہے. پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ حلال آمدنی نہ شروع ہو, کیونکہ حلال آمدنی میں تو ان کے میٹروں کے بل نہیں جمع ہو سکتے. حرام آمدنی آئے گی تو آئی گن بھی چلے گا, مارکیٹ بھی چلے گی, پرچیزنگ بھی چلے گی, اور اس کے لیے سب سے بہترین حلال آمدنی تباہ ہو جائے. اچھا, حلال آمدنی کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا. اب کرپشن کے معاملے پہ بھی دو رائے نظر آ رہی ہے. ایک کرپشن کو جوڑا جا رہا ہے ٹیرر فائنانسنگ سے, یعنی دہشت گردی کی سہولت کاری, اور دوسرے کرپشن کے لیے ایمنسٹی اسکیم آتی ہے. یہ کیا تضاد ہے؟ یہ آپ نے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مطلب صحیح بات ہے آپ کی کہ میں کسی کو قتل, رینٹل قتل اور یہ پیسے جمع کر کے 1% دوں, یعنی کہ 1%, جسٹ 1%. اب میں آپ کو اس پہ ایک مثال دیتا ہوں. ریاست پاکستان نے 500 ملین ڈالر اب تک قرضہ اٹھایا ہے ابھی اس سال میں, اور اس کا شرح مارکب جو ہے وہ ہے 7%. ریاست پاکستان اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی ہے تو 8%, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں اسلامی بینک کو جو 20 ارب روپے لون دیا ہے 5 ارب روپے کے ساتھ, وہ ہے 0.01%. تو آپ حرام آمدنی بھی اگر حلال کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہے 1%. اس حرام آمدنی کو آپ کسینوز اور مختلف جگہوں سے حلال کرتے رہے تو وہاں دیتے رہے 10 to 15%. تو یہاں کیسینو ہی کھول دو, کیسینو یہاں پر 10% پہ حلال کر دے گا. مطلب حرام آمدنی بھی 1% کے اوپر ہے. 100 روپے میں 1 روپیہ دو, اور دنیا کی ساری چوری ڈکیتی تم نے جتنی کی ہے وہ حلال کر لو. تو اس سے پہلے پورے پاکستانیوں کا موقع دو. ہر کس لیے حلال آمدنی کھا رہے ہیں, کالا دھن, سفید آمدنی, حلال آمدنی, اس پہ ذرا ذکر کریں گے. لیکن یہاں تو کلیدی جو سوال میں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ کرپشن پہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے, دوسری طرف ہم ایمنسٹی اسکیم لے کے آتے ہیں. بلیک منی کو وائٹ کرنے کا شارٹ کٹ ہے یا اور کچھ اور؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. کرپشن پہ ہمارا قومی سٹانس کیا ہے, یہ بڑا ایک اہم سوال اس وقت بن کے سامنے آیا ہے, کیونکہ اگر کرپشن سہولت کاری, دہشت گردی کی سہولت کاری میں ملوث ہے تو ہم کہتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے. لیکن اگر آپ نے دوسرے طریقوں سے, کالے طریقے سے پیسہ کمایا ہے تو اب آپ کے پاس ایمنسٹی اسکیم بھی موجود ہے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں کرپشن سے ایکچولی کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک وہ دہشت گردی سے ملی بھی نہ ہو؟ رضا صاحب, کیا اس وقت ہمیں مائنڈ سیٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی انٹرنل تھاٹ تو ہونی چاہیے نا. ان کے گلے میں صرف ایک ہی صورت میں پھندا آتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس دہشت گرد کو پکڑیں گے پیچھے سیاستدان نکلے گا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تمام لوگوں کے لیے. اس میں سر فہرست تو نواز لیگ ہے, اور آنے والا وقت ثابت کرے گا. تو اس لیے اپنے کالے دھن کو 1% دے کے یہ وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر 50-50 ہو جائے نا تو پھر لے لیجیے گا, اس کو قبول کر لیجیے گا. اس میں دو چیزوں پہ بارگیننگ ہو رہی ہے اگر اس کو دیکھیں. ایک تو کنفیشن, یعنی کوئی آ کے کہے کہ ہاں جی میرے پاس کالا دھن ہے, پھر اس کنفیشن کی ایک قیمت ہے, یعنی اس سے نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے. پہلی بار نہیں ہوا نا, 10% پہ پاکستان میں 17 بار ہوا. یہ چیز 17 بار یہ چیز لاگو ہوئی ہے کہ آپ 10%. ابھی آپ کہہ رہے ہیں پرسنٹیج کی لڑائی ہے. نہیں, پرسنٹیج کی نہیں, میں ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, کیونکہ اگر آپ نے کرپشن پہ یا پاکستانی لٹکانا شروع کر دیا تو پاکستان میں صرف 1 کروڑ لوگ رہ جائیں گے. 18 کروڑ میں سے سبھی لٹک جائیں گے پھر, کیونکہ ہر ایک کے گھر میں حرام کی آمدنی ہے. حرام کی آمدنی کی وجہ سے جب ان کو چاہیے عیاشی تو ان کو یہ چوری یاد آتے ہیں, اور جب گھر میں لاش آ جائے تو فوج یاد آتی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. جو گھر میں نہیں ہے اس وقت, بہت سارے نام ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان سے باہر ہیں, دبئی میں کہیں اور ہیں, وہ واپس آئیں گے. اوہ یس, 2016 واپسی کا سال ہے. اچھا, اور بڑی تعداد میں آئیں گے, اور پاکستان کا 700 سے 800 بلین روپیہ واپس آئے گا. کیونکہ اگر آپ نے گوادر میگا سٹی بنایا نا تو پوری دنیا انویسٹمنٹ کرنے آئے گی, تو پاکستان اپنی انویسٹمنٹ کیسے باہر رکھ سکتا ہے؟ تو ان کو بھی پتا ہے اگر گوادر میگا سٹی بنا تو ان کو اپنی پوری انویسٹمنٹ واپس لانی پڑے گی پاکستان, اس لیے تو 1% آئی ہے لوگ سامنے آپ کے. میں کہہ رہا ہوں 50-50 پہ مان جانا آپ لوگ. اوور آل جو بات کر رہے تھے, اگر آپ 50-50 پہ مان گئے نا تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا قرض جو ہے نا
وہ ود ان 6 month پوری دنیا کا قرض آپ اتار دیں. یہ پہلے بھی ہم نے سنا ہوا ہے نا. نہیں, اس وقت اور بات تھی, اس وقت منصوبہ نہیں تھا, اس وقت گوادر میگا آئل سٹی سامنے نہیں تھا. گوادر میگا آئل سٹی کو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت آدم سے لے کے آج تک میں نے اس سے بڑا منصوبہ نہیں دیکھا تو مان جائیے. فیصل صاحب, اکنامکلی اگر بات کی جا رہی ہے, اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے, بڑی خوشی سے بریکنگ نیوز دی جاتی ہے کہ پاکستان کے فورن ریزروز 21 بلین پہ چلے گئے. ساتھ ہی چھوٹا سا ملک ہے بنگلہ دیش 27 بلین 27.5 بلین پہ چلے گئے. ان کی ایکسپورٹ 6.5% اسی دورانیے میں گرو کی ہیں. ہمیں جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی ملا, باقی تمام چیزیں بھی, منصوبے بھی لگے, اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ انڈسٹری کلیپس ہو چکی ہے. آپ کی توانائی دیکھیں, آپ گاڑی چلاتے پھر آپ توانائی پہ بھی نہیں چاہیے. ہر چیز ریلیٹڈ ہے دنیا میں نے آج سے 4 سال پہلے بتایا تھا کہ 2016 کے اندر تیل کی حاکمیت کا خاتمہ ہوگا اور گیس کی حاکمیت کا آغاز ہوگا. تو یہ وہ جنگ سامنے آ گئی نا دنیا کی تیل اور گیس کی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی گاڑی چلاتی ہیں, آپ پیٹرول ڈلواتی ہیں اور پھر سی این جی ڈلواتی ہیں, تو پیٹرول چھوڑ دیتی ہیں نہیں میں سی این جی ڈلواؤں گی. تو پوری دنیا میں یہی کانسیپٹ ہے گیس کا. جیسے ہی آپ کی انڈسٹری گیس کے اوپر جائے گی, آپ کی انڈسٹری زندہ ہو جائے گی, واپس پروڈکشن میں آ جائیں گے. کوئلے کا سال بھی بتا دیں تاکہ ہم سندھ میں تھر سے کوئلہ کب نکالیں گے. اگر قبل مسیح کی یہ بدرو 2-4 سال ملے تو پھر تو کبھی نہیں نکالیں گے. قائم علی شاہ جس کا نام ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے آپ ہر چیز کریں گے, آپ بیرونی تسلط سے جب باہر نکلیں گے اور آپ ریاست کے بارے میں سوچیں گے, آپ ہر طرح کے تعصب سے باہر نکلیں گے اور آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں, گلگت بلتستان میں 17 کلومیٹر لمبا طویل سونے کا پہاڑ ہے. اس کے تو دریا میں سونا چن رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. آپ آج تک وہاں سے ایک ڈلی نہیں نکال سکے. ریکوڈیک کو آپ نے اپنے منہ پہ کالک بنا کے پوت لیا. آپ نے یہاں پر تھر کول کے اندر دنیا کا تیسرا بڑا ریزرو ہے ہمارے پاس. اگر ادھر چلے جاتے صرف پولوشن کی وجہ سے مار کھا جائے گا, ورنہ سب سے سستا پروجیکٹ ہی وہی ہے. جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے تو کوئی اکنامک ویژن آپ کو 5 سال یعنی پہلی دفعہ تھا کہ یعنی اس کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے نا. اس وقت ہم کبھی ادھر گھومتے تھے, کبھی اس وقت ہم نے 2 ہی باتیں سنی کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آ گیا. دیکھے جی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ہم نے کوئی اور باتیں نہیں سنی. اور یہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن, آپ اس پروجیکٹ, یہی تو آپ کی بیک بون ہے گیس پائپ لائن. گوادر میگا آئل جو آپ نے آخر میں 5 سال کے آخر میں جا کے آپ نے سائن کیا. نہیں ہے, آخر کا نہیں کہے آپ, اس کو 4 سال انہوں نے بنایا ہے. اچھا, پاکستان میں کتنے کلومیٹر اس کی گیس پائپ لائن بچھائی گئی؟ بس کافی ہے. وہ روٹ ہی نہیں بنا جس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گوادر سے لے کے پہلے آپ لنک اپ تو کریں. گوادر سے اگر وہی سامان جو لوڈ ہو رہا ہے اس نے کراچی جانا ہے تو کوئی فائدہ کیا؟ میری بات تو سنیں نا, لنک اپ کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. 50,000 فیکٹریاں آ رہی ہیں, 1200 شپنگ کمپنیاں آ رہی ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن وہ پہنچنے کے لیے ان کو سڑک تو چاہیے ہوگی. سڑک وہ خود بنائیں گے, آپ تھوڑی بنا رہے ہو. سڑک کا آپ کا کیا کام ہے؟ آپ تو خالی ٹھیکیداری کر رہے ہیں. 46 ارب ڈالر آپ تو جیب سے نکال کے نہیں لائی نا, کہیں سے آیا ہے نا. 46 ارب ابھی تو آپ نے کہا 46 پیسہ بھی نہیں آئے گا. اب نہیں آئے گا نا, پہلے تو آ رہا تھا نا. اب تو آپ کی قسمت ہی خراب ہے نا. آپ لوگ جب اپنا ایمان ٹکے بھاڑوں پہ بیچ دو گے, آپ سے مراد یہ لوگ حکمران, تو اور جا کے انڈیا کی غلامی کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو لا کے کھڑا کریں گے اور پھر آپ چائنا سے بولیں کہ آؤ مجھے مدد کرو, تو چائنا پاگل ہے. اور اگر وہ پھر بھی آ جائے تو پھر چائنیز اس ہیڈ کی بات صحیح تھی کہ اگر تم چائنا سے محبت کرتے ہو تو تم پہ لازم ہے کہ پاکستان سے محبت کرو. آپ کی سب سے بڑی تاریخی غلطی یہ ہے کہ آپ کو اس وقت چائنا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. آپ کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ آنکھ بند کریں اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہو. چائنا جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کی تو قسمت بدل جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے, آپ فارس کی دیگر کنٹریز دیکھ لیں, آپ ملیشیا دیکھ لیں, آپ سنگاپور دیکھ لیں. اس کے باوجود اگر وہ آپ کو مدد کر رہا ہے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, آپ کو کرائم نکال رہا ہے. چائنا کا بھی تو کوئی ویژن ہوگا نا. دیکھیں اب گوادر پورٹ آپ نے فائنلی, پہلے تو سنگاپور کو آپ نے 3 سال اس پہ مسلط رکھا. یہ بائی دا وے سنگاپور والا تو وہ زرداری صاحب نے تو آپ نے نہیں ختم نہیں کیا تھا, سائن تو آپ ہی نے کیا تھا. میری بات سنیں, نہیں ہم نے نہیں کیا. میری بات ختم تو اب جا کے ہوا ہے. 3 سال اس کو رکھ کے کھلایا, سنگاپور نے چلایا ہی نہیں. تو ہونے دینا. بتائیے, 2012 31 جولائی کو ہم نے فائنل کیا چائنا کے ساتھ گوادر میگا آئل سٹی کو, اور کوریڈور کو فائنل کیا, کیونکہ کوریڈور پہلے تھی, مشرف اس دور میں بنا کے گیا تھا وہاں تک پورٹ, اور یہ گوادر بنا رہے تھے یہ نیٹو کی سپلائی کے لیے. اس وقت سنگاپور کو ختم کرنے کے بعد چائنا کو دینے کا کانسیپٹ ہی گوادر میگا آئل سٹی تھا, جس کے اندر ایران کی گیس پائپ لائن جزو حیات تھی, جو کہ کروڈ آئل کے اوپر 4 لاکھ بیرل کی آئل ریفائنری ایران نے گوادر میں لگانی تھی. اس کا سرکمسٹینسز یہ تھا کہ چائنا ڈالر آف لوڈ کر رہا تھا, ایران پیٹرول آف لوڈ کر رہا تھا. وہ پیٹرول کو آپ کی سرحد کے ذریعے بیچنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس پہ پابندی تھی. اب اگر آپ ایران کی گیس تھی ایوز گندم, یہ آپ کو شاید علم میں نہیں ہے. ترکمانستان میں دو گے آپ روکڑا کیش
وہ بھی 2 مہینے پہلے. لیکن اس کو آپ انٹرنیشنل بین الاقوامی پس منظر سے الگ تو نہیں کر سکتے نا. ایران پہ سینکشنز بھی تو تھی. آج ایران کے اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے ایک بات بتائیں نا, ابھی آپ نے تھوڑا سا نہیں, تھوڑا سا آپ نے گلف کا جب ذکر کس نے کہا آپ کو سینکشن تھی؟ 40 تھی. کس نے کہا؟ ارے ایوز گندم کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اس کو ایوز فوڈ کی وجہ سے تو اجازت تھی. اور اسی سینکشن کے دور میں ترکی تک گیس پائپ لائن کیا نہیں بچی ایران کی؟ ترکی کو ویور نہیں دیا عالمی طاقتوں نے, چائنا کو ویور نہیں دیا عالمی طاقتوں نے, انڈیا کو ویور نہیں دیا عالمی طاقتوں نے, رشیا کو ویور نہیں دیا اس دور کے اندر عالمی طاقتوں نے. تو آپ کی جو گیس آنی تھی وہ ایوز گندم تھی, اس کے اوپر کوئی سینکشن نہیں تھی. کیش ٹرانزیکشن کے اوپر بالکل تھی پابندی, لیکن گندم کے ایوز بالکل نہیں تھی. تو آپ اگر وہ اوریجنل پروجیکٹ اٹھا کے پڑھیں گی تو اس وقت آپ جو گیس خرید رہے تھے وہ ایوز گندم تھی. اوریجنل پہ بھی چلے جاتے ہیں اگر فیصل صاحب, 2008 کے بعد ہنا ربانی کھر اس وقت اکنامک ایڈوائزر تھیں, اس کے بعد وہ فورن منسٹر بنی, انہوں نے خود کہا وہ جو دور تھا وہ تو فوڈ انفلیشن کا وقت تھا. پوری دنیا جب 2008-10 میں کولیپس کی تو کھانے کو کچھ نہیں تھا دنیا کے پاس. میں آپ کو وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ایک بیج سے 2 فصلوں کی مائنڈ سیٹ کو اس وقت زرداری صاحب نے دیا تھا. گندم جو ہے آپ کے پاس سرپلس چلی گئی تھی, حالانکہ ایک دور میں شارٹیج تھی, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جب ایک بیج سے آپ نے 2 فصلوں کا یہاں پہ آغاز کیا, وہ سن تھا 2010 کا. 2012 کے اندر آپ کے پاس گندم جو ہے کیڑا لگنا شروع ہو گئی اور اب تو چوری ہو کے بک رہی ہے, تب بھی نہیں ختم ہو رہی. تو ایک سوکھا ساکا پروجیکٹ کو چھوڑ کے ابھی بھی پروونسز کے کئی جگہ جا نہیں رہی ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھوں, اگر آپ ایندھن اور توانائی لیتے ہیں تو آپ ڈالر دیتے ہیں نا, اس وجہ سے آپ کے یہ ریزرو بڑھتے نہیں ہیں. جب آپ گندم کے عوض آپ ایندھن لینا شروع کریں گے نا تو یہ ریزرو آپ کے پاس سیف ہوں گے, پھر آپ 21 یا 20 بلین ڈالر کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے. گوادر میگول سٹی سے 144 ارب ڈالر سالانہ کی آمدنی ہے, یہ میں آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں. 22 لاکھ سے زیادہ امپلائمنٹ ہے, 22 لاکھ سے زیادہ امپلائمنٹ. ویسے آپ کو یہ حیرت کی بات نہیں لگتی کہ گندم کے عوض اگر گیس مل رہی تھی وہ تو ہو نہیں پایا, لیکن ہمیں ایرانی پیٹرول مل جاتا ہے کراچی میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک صوبہ چلتا ہی ایران کے اوپر ہے, وہاں پہ جتنا ایندھن آتا ہے نا, اگر آپ اپنا پیٹرول بلوچستان بھیجنا شروع کریں گے تو 25 روپے مہنگا ہو جائے گا. آپ کو یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ پاکستان اور بھارت کی اتنی جنگوں کے باوجود کبھی ایسا نہیں لگا کہ کسی انٹرنیشنل کورٹ میں یا تو بھارت یا پاکستان گیا ہو کہ جی ہمارے ڈیمز پہ, ہماری چیزوں پہ, ہمارے ایسٹس پہ دوسرے ملک نے حملہ کیا ہے؟ لیکن اس وقت یہ حال ہے کہ پانی سے لے کے, سڑک سے لے کے, صوبوں میں آپسی تناؤ نظر آتا ہے جس کو حکومت وقت ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. انڈیا صرف ایک ہی صورت میں آپ کے پاس آئے گا. دیکھیں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ انڈیا کو گیس جانے دیں, چائنا تو بھیج رہے ہیں نا, آپ انڈیا کو. میں تو ابھی صوبوں کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا اس طرف آ جائیے. جب آپ انڈیا کو گیس بھیجیں گے تو انڈیا نے اپنی انڈسٹری کو گیس پہ ڈائیورٹ کرنا ہے. جیسے ہی وہ ڈائیورٹ کر لیتا تو پھر وہ آپ کا ہو جاتا محتاج. جب محتاج کسی کو کرتے ہیں نا تو پھر کسی کورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر پانی بھی چھوٹتا ہے, پھر کشمیر بھی چھوٹتا ہے, پھر الیکشن بھی نیچے ہم لگ گئے. اس ہفتے میں آپ انڈیا کے فورن سیکرٹری کو پاکستان آتا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ہفتے میں 3 بار دیکھوں گا. یہاں تو مودی ہر مہینہ آیا ہوگا, نواز شریف کے پاس کھانا کھانے آئے گا یہاں پر, کیونکہ جب تک ٹاپی نہیں کمپلیٹ ہوگی مودی پاکستان کے جو نا ناک تک رگڑنے کے لیے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ کچھ اور چیزوں پہ نیگوشیٹ کر لے, کوئی بات کر لے؟ کچھ نہیں کرے, کچھ نہیں کرے گا. جنرل راحیل شریف کرنے چاہ رہے ہیں نا, سیاستدان وہ ان کو کرنے دیں. رشیا اور ایران صرف آپ کے جنرل کے اوپر تو اعتبار کر لے گا, کسی سیاستدان کے اوپر بشمول پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا, بہت اہم انکشافات, آپ کا تجزیہ ہمارے سامنے رہا. اس پہ کامنٹس اور فیڈ بیک مجھے بھیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.